हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? परी गुल कैसे अचानक गायब हो गई? परी गुल के गायब होने की खबर चौथी झांसी को भी मिल गई थी। इस सब के पीछे किसका हाथ था ये तो वो फौरन समझ गया था, लेकिन फरहान राजपूत उसकी हिफाजत ना कर पाया। इस बात को तो वो कतई फरमोश करने वाला नहीं था। अपने आदमियों को लिए वो भी डेढ़ी की जन्म बड़ा। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। परी गुल को अगवा कर लिया गया है। गाड़ी झटके से रुकी थी, लेकिन ब्रेक्स पर पाँव रखते हुए भी गाड़ी ने उन्हें इतनी जोर का झटका दिया था कि वो सब अच्छा खासा जख्मी हुए थे। कस्बा ने माथे पर हाथ रखा। उसका सर घुटना से सीट से जाकर टकराया था। वो दर्द से बिलबिला उठी। जबकि साथ बैठी तस्लीम बेगम ने घबराकर उसके जन्म देखा था तो कस्बा के दिल में एक डर ने कुंडली मारी थी। जबकि सरफराज मामू भी साथ डर गए थे। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? तस्लीम बेगम की आंखों में आंसू बनने लगे थे। बाहर निकलो, एक ललकार थी। वो चाह कर भी उनके गांव से निकल नहीं पाए थे। डरे मत, आए देख लेते हैं उनको भी। कस्बा ने बहादुरी का मुजाहरा किया था, जबकि सरफराज मामू बुरी तरह से घबरा गए थे, क्योंकि जो उन्होंने किया उसके बाद तो बस सजा ही बनती थी। तुम लोगों को क्या लगा कि चौधरी की लड़की को ले उड़ोगे तो क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? चौधरी फरासत गुस्से में फनकारा था। यह सरासर झूठ है मिस्टर, आप चेक कर सकते हैं, हमारी गाड़ी में कोई नहीं है। कस्बा ने ना डर होते हुए कहा था, जबकि सरफराज के माथे पर पसीने छूटे और वह सख्त घबराया। अभी पता चल जाता है। चौथी फरासत ने लुकमान को हुक्म दिया कि गाड़ी चेक करे। गाड़ी की डिग्गी बंद थी। कस्बा को उसे खोलने का कहा गया और कस्बा ने सरफराज की जन्म देखा, कि मां की जन्म, जिन्होंने नफी में साय लाते हुए उसे मना किया था, लेकिन कस्बा को आगे बढ़कर उसको खोलना पड़ा। जैसे ही गाड़ी की डिग्गी खुली, उसमें से फ्लैश बैग। कस्बा सरफराज के घर के फासला रखते हुए उनके पीछे ही थे कि गांव में दाल होते ही अचानक से वो गाड़ी नजर से ओझल हो गई। ओ खुदाया, ये कहाँ चले गए? इस गांव में वो क्यों आए हैं? कस्बा को अभी तक हैरत ने जकड़ा हुआ था। इसी लम्हे उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। गाड़ी ड्राइव करते हुए ही उसने मोबाइल को कान से लगाया। मिस कस्बा, कहाँ हैं आप? दूसरी जानब पे मिस्टर जहां थे और कस्बा के माथे पर बल पड़े। उस शख्स को क्या मसला है जो बार बार उसकी जिंदगी में हलचल मचाने लगता है? आप क्यों पूछ रहे हैं? कस्बा ने उल्टा उससे सवाल किया। मतलब है तो पूछ रहा हूँ ना, बताएं मुझे, कहाँ हैं आप इस वक्त? उसका लहजा सख्त हुआ था, जो कस्बा को शदीद नागवार गुजरा था। गाड़ी एक तरफ रोकते हुए उसने मिस्टर जहां को करारा जवाब देने का सोचा। मिस्टर जहां, मैं जहां कहीं भी हूँ, आप कौन होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? अपने काम से मतलब रखे, दोबारा मुझसे कॉल मत कीजिएगा। गुस्से से कहते हुए उसने कॉल करके मोबाइल डैशबोर्ड पर डाला था। ये तो इसे सरफराज मामू की गाड़ी का गायब होने को फत मुतला करा था, और ऊपर से मिस्टर जहां का दोस्त बनने वाला अंदाज। उसे एक आंख ना बाया था और दूसरी जन्म जहां मुठियां बीचता रह गया था। उसे बर वक्त कोई फैसला लेना था। उसके लिए कस्बा की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी थी, और उसके लिए उसे हर फैसले को पसे पुश डालकर उसकी हिफाजत करनी थी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। चौधरी फरासत के फार्म हाउस पर रात के वक्त छुप कर हमला करने वाला कोई और नहीं, बरहान था। लेकिन शुमे किस्मत के नावर वहाँ चौधरी फरासत था और ना ही चौधरी दिलावर। लेकिन फार्म हाउस से बरहान राजपूत को अपनी जिंदगी मिल गई थी। फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो, पड़ी यहीं कहीं होगी। फार्म हाउस की सिक्योरिटी के बावजूद वो अंदर घुस चुके थे। इस वक्त बरहान राजपूत एक जुनूनी और बिगड़ा हुआ शेर लग रहा था, जिसके दिल पे वार हुआ था। वो भी बहुत कारी वार था। जब तक पड़ी मिलने जाती, उसकी तरफ में इजाफा होता जा रहा था। अचानक एक बंद कमरे के बाहर उसके कदम थमे थे। वो कमरा बाकी कमरों से हटकर था। गन हाथ में थामे वो एक एक कदम धीरे धीरे उठाता हुआ उस कमरे के जाना बढ़ा था। जैसे उसने दरवाजे का नाम घुमाया, ईरम जैसे ही अंजलि के घर से उसके ड्राइवर के साथ निकली, आधे रास्ते में ही एम के ने उसे रोक लिया था। वो एन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने खड़ी सीने पर बाजू बांधे खड़ा था। खून हवा नजर से उसने इरम को देखा था। इरम ने गाड़ी से बाहर निकलने की जरूरत ना की। गुस्से से मुस्तफा की नजर देखती वो रुख मोड़ गए थे, जबकि वो लंबे लंबे डग पड़ता उसी की तरफ आया। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खुलता, जबरदस्ती इरम का हाथ थामे उसे बाहर घसीटता। वो दान बान सी लड़की इसके साथ खेलती चली गई। क्या कर रही हैं? छोड़े मेरा हाथ, इरम चलाई थी। जबकि एम के ड्राइवर को जाने का इशारा करता हुआ इरम को अपने साथ लिए भी अपनी गाड़ी की जानब बढ़ा था। अम्मी, मामू, आप सब ठीक तो है ना? वो जो गाड़ी से निकलती इधर उधर घरों का जायजा ले रही थी और साथ में माँ और मामू को तलाश करती। अचानक से उसे अपने सामने सरफराज और तस्लीम बेगम भागते हुए नजर आए। कस्बा, तुम कहाँ यहाँ? तस्लीम बेगम ने कस्बा को देखा तो वो शौक में रह गई। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तस्लीम बेगम परेशानी से बोले, जबकि बार बार पीछे मुड़कर घबराए हुए अंदाज में देख भी रही थी। और सरफराज मामू का भी यही हाल था। मामा,
میں آپ کا اور ماموں کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہوں. میں نہیں جانتی آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں, لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کچھ بات ایسی ہے جو چھپائی جا رہی ہے. اب مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ قصبہ نے بہت محبت سے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے پوچھا. یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے قصبہ, اس وقت ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا. اس گاؤں سے نکلیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. چلو جلدی کرو تم, اب گاڑی تو لائی ہو نا؟ سرفراز ماموں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اجرت میں پوچھا. جی میرے پاس گاڑی ہے, آئے میرے ساتھ. قصبہ بنا سوچے سمجھے بنا مزید کچھ کہے انہیں لیے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی کی جانب بڑھی اور وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنی منزل کی جانب روان دوا ہو گئے. قصبہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس پر اس کی ستیلی ماں اور ماموں کیا کر کے آئے ہیں اور آگے کیا کرنے والے تھے. اسے صرف اپنی ماں کو بائی حفاظت یہاں سے نکالنا تھا جو اس پر بہت ہی پریشان تھی. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے 2 سے 3 دفعہ اپنی ماں کے جنم دیکھا تھا جو کہ پریشانی سے بار بار مڑ کر سرفراز کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ بھی کر رہے تھے. ان کے چہرے کے تاثرات ان کے اندر کیا چل رہا تھا صاف ظاہر کر رہے تھے. امی سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ آپ ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے؟ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ قصبہ نے ایک بار پھر سے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی. قصبہ تم دھیان سے گاڑی چلاؤ, دیکھو تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, بس یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. تسلیم بیگم نے ایک بار پھر سے اسے ٹال دیا کہ ایک دم سے قصبہ کو احساس ہوا کہ اس کے پیچھے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا جا رہا ہے. مما یہ گاڑی. قصبہ نے کچھ کہنا چاہا اور تسلیم بیگم بھی دے چکے تھی. قصبہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ, گھبراتے ہوئے کہا اور قصبہ الجھے, لیکن اس نے گاڑی کی سپیڈ کو بڑھایا. وہاں ایک گاڑی نہیں بلکہ 4 سے 5 تھی جو اس کا پیچھا کر تھی اور پھر انہی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی نے اسے اوورٹیک کیا, اس کے سامنے آ گئے, جس کی وجہ سے قصبہ کو گاڑی کو بر وقت بریک لگانا پڑی. اگر وہ بریک نہ لگاتی تو اچھا خاصا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, لیکن بریک لگانے سے بھی انہیں اچھی خاصی چوٹ آئی تھی. مما آپ ٹھیک ہے نا؟ تسلیم بیگم کے ماتھے سے بہتا ہوا خون قصبہ کے حواس معطل کرنے لگا. ہاں میں ٹھیک ہوں. تسلیم بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا کہ اتنے میں سارے گاڑی میں موجود شخص ان کی جانب دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب گاڑیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا. برہان نے جیسے ہی کمرے کے دروازے کا نام گھمایا تو اسے اپنے سامنے زمین پر رسیوں سے باندھی ہوئی پڑی نظر آ گئی تھی, جس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. دروازہ کھلنے کی وہاں پر چونکی اور بے احتیاط نظر سامنے کی. وہاں پر برہان راجپوت کو دیکھتے ہوئے اس نے تشکر کا گہرا سانس بھرا. نم آنکھوں سے اپنے رب کا شکر ادا کرتی وہ برہان راجپوت کو دیکھنے لگی, جس کا بھی یہی حال تھا. وہ فوراً اس کے جانب بڑھا اور اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائے. اس کی بے احتیاطی دیکھتے ہوئے پری گل نے ایک ہچکی سی لی تھی. تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا اور پری گل نے اس بات میں سر ہلایا. برہان نے جلدی سے اس کے ہاتھوں اور پیروں سے رسیوں کو کھولا, اسے اٹھنے میں مدد دی. آپ یہاں کیسے پہنچے؟ پری گل نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو برہان راجپوت جو کہ اسے کمرے سے باہر لے کر جانے لگا تھا اس کے پاؤں پر تھما اس کے جانب مڑا. جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی تمہیں مجھ سے کبھی بھی چھین نہیں سکتا, چلو میرے ساتھ. برہان راجپوت اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے اسے لیے ہوئے کمرے سے باہر آیا تھا جہاں اس کے آدمی پہلے سے موجود تھے. ان سب کو اشارہ کیا کہ اس کو کور کریں. وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کی سخت سیکیورٹی میں خود کو پری گل کو کور کرتا وہاں سے نکلا تھا. اپنی زبان کو لگا دو, تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے تمہاری بہن کو اغوا کیا ہے؟ جا کے پہلے پتا تو کرو. برہان راجپوت نے اس کے ساتھ کیا کیا نہ جانے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا ہے, تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے جو تمہاری بہن کو مل رہی ہے, اور تم ہم پر آ کر چڑھائی کر رہی ہو. چودھری فراست نے اچھی خاصی سنائی, جبکہ چودھری جہاں سے اپنی مٹھیاں بیچے رہ گیا تھا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ پری گل کا اغوا چودھری فراست نے کیا ہے, لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کام چودھری فراست کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. جہاں سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو ایک دوسرے میں جوڑے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا اور چودھری فراست ایک بات یاد رکھنا, اگر مجھے ذرا سے بھی یہ بنک ملی کہ میری بہن کو تم نے اغوا کیا ہے یا اس میں تمہارا ذرا سا بھی ہاتھ ہے تو یاد رکھنا تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری روح تک کام اٹھے گی. چودھری جہاں سے اس سب کے سامنے دمکاتا ہوا آہر اپنے آدمیوں کے ہمراہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا. تم نے جو کیا ہے نا اس کا حساب تمہیں پورا دینا پڑے گا مس شے. ایم کے غصے سے پھنکارتے ہوئے ادم سے بولا تو وہ ایک دم پیچھے گاڑی کے بونٹ سے جا لگی. میں نے کیا کیا ہے؟ اب میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ آپ نے جو کیا وہ کیا کام تھا؟ آپ پھر سے آگے ہیں اور ہمیشہ میرے راستے میں آتی ہیں, آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ ایرم ایک پل کو پہلے تو ڈر گئی تھی, لیکن پھر ایم کے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے درک بولی کہ ایم کے کو شوق لگا گئے. اس کا یہ دلیرانہ انداز ایم کے کو ایک آنکھ نہ بایا. اپنی لمٹ کراس مت کرو تم لڑکی, تم ہو کیا چیز, تمہیں ایسے چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا. ایم کے نے سرد اور نفرت بڑے انداز پر ایرم نے سر جھٹکا. مجھے گھر جانا ہے, دیر ہو رہی ہے. ایرم کے باپ پر ایم کے نے اسے گاڑی کے ساتھ زور سے پیچھے کی جانب دکھا دیا تو وہ اس کی کمر میں ایک ٹیس سی اٹھی.
جاؤ گی؟ ضرور جاؤ گی، میں خود چھوڑ کر آؤں گا تمہیں، لیکن پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا کہا ہے تم نے میری اپی سے کہ وہ تمہاری خاطر مجھ سے لڑ پڑی ہیں؟ ان کے لیے میں غلط ہو گیا؟ ایم کے کو جس بات کا دکھ اس کا اظہار برملا ایڈم کے سامنے کر دیا۔ مسٹر ایم کے، یہ بات جا کر آپ اپنی اپی سے پوچھئے، اور میں نہ ہی آپ کے کسی سوال کے جواب کی پابند ہوں، اور اب میں آپ کو کسی بات کا جواب دینا ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ اپنی آپ ہی کو تو میں دیکھ ہی لوں گا نا، لیکن جو تم نے کھیل کھیلا نا اس کا حساب میں تم سے ضرور لوں گا، سمجھے تم؟ ایم کے نے اس کا ہاتھ جھٹکا، اسے دونوں ہاتھوں سے جگڑا تو ایرم اس کے مضبوط تمنا ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی جلد میں پیوست ہوتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ پلیز ایم کے، اس نے دکھ سے ایم کے کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس کی آنکھوں کی نمی ایم کے کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ایم کے ایک دم سے پیچھے ہٹا اور غصے اور نفرت میں اس لڑکی کے اتنے قریب کیسے چلا گیا؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ایرم کے جنم دیکھا جو اپنے بازوؤں کو مسل رہے تھے، یعنی اسے ابھی بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ چلو تمہیں گاڑی چھوڑ دو، ایم کے نے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسٹر ایم کے، میں خود جا سکتی ہوں۔ ایرم نے اس کی آفر کو سہولت سے ٹھکرایا اور ایک نفرت کی نظر اس پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور ایم کے نے دانت پیستے ہوئے اس کو دیکھا۔ قصبہ نے سرفراز کے جنم دیکھا اور پھر ماں کے جنم، جنہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سے منع کیا تھا، لیکن قصبہ کو آگے بڑھ کر اس کو کھولنا پڑا۔ جیسے ہی گاڑی کی ڈگی کھلی، اس میں سے ایک لڑکی اوندے منہ پڑا ہوا دیکھا، اور قصبہ نے دہل کر اس کے جنم دیکھا۔ یہ کہاں سے آگی؟ کون ہے یہ؟ قصبہ کو سخت حیرانگی ہوئی۔ اس کو سیدھا کیا گیا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ قصبہ نے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی اور گھبرا کر وہاں پر موجود سب کے جنم دیکھا۔ یہ تو مر چکی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ سرفراز پاگلوں کی طرح اس کے جانب بڑھا۔ نجمہ پلیز اوپن یور آئی، سرفراز چلایا تھا، اور تسنیم بیگم بھی اشک بار تھی۔ وہ کیا جانتی تھی کہ یہ سب ہو جائے گا؟ سرفراز رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ آج 10 سال بعد انہیں اپنی منقوہ واپس ملی تھی اور یوں چھین بھی گئے تھے۔ نجو چودھری فراست نے گھبرا کر بہن کے سر پڑتے ہوئے وجود کا جھنجھوڑا۔ وہ دکھ سے چلایا تھا، لیکن اب سب کچھ ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ گاؤں کے بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تھے، اور تسلیم بیگم نے خود بھی چہرہ ڈھانپا اور قصبہ کو بھی چہرہ ڈھانپنے کا بولا۔ اس وقت وہ پوری طرح سے پھنسے تھے۔ پکڑ لو اس شخص کو، قاتل ہے یہ میری بہن کا۔ چودھری فراست نے سرفراز کو قیاد میں لینے کا حکم دیا تھا تو اس کے آدمیوں نے فوراً سے اس کو پکڑا تو وہ ہوش میں واپس آیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولے، لیکن علاقہ ان کا، لوگ ان کے، بیٹی ان کی، فیصلہ ان کا، تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ تسلیم بیگم تڑپ کر آگے بڑھی تھی اور نقاب الٹ پہ گیا تھا، اس لیے میں چودھری فراست کے آدمی نے سرفراز کو 1-2 مکے جڑ دیے تھے، اور وقت ہوتا تو وہ جواب دیتا، لیکن اس وقت نجمہ کی موت نے اس کا ذہن میں بری طرح سے اثر کیا تھا کہ وہ سوچنے سمجھ کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گیا تھا۔ یہ سب کے لب ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن نہ ہی اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی سنائی دے رہا تھا۔ سب کو پتھرائی نظر سے دیکھتا وہ وہیں پر گر گیا تھا۔ سرفراز! تسلیم بیگم اس کی طرف بھاگی تھی جو زمین پر گرا، دھیرے دھیرے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ نجمہ تم نہیں جا سکتی، تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو۔ نجمہ! اس کے لبوں سے دھیرے سے واہ ہوا تھا اور پھر سب کچھ نظر سے اوجھل ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئے تھے۔ چودھری جہاں سے تم اپنی بہن سے ہر رشتہ توڑ چکی ہو، اب وہ جیے یا مرے تمہیں اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ چودھرین نے اس وقت جہاں سے کو اپنے پاس بلایا تھا، انہیں سب خبر مل چکی تھی کہ جہاں سے پری گل کے غائب ہونے کے معاملے میں دخل اندازی کر رہا تھا، اور یہ بات کس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ چودھرین تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، اور جہاں زیب نے ان کی بات پر سر نفی میں ہلایا، لیکن جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ چودھری جہاں زیب کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ چودھری جہاں زیب، اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہے۔ جہاں زیب ان کی جانب مڑا، اسے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کے موبائل پر کال آنے لگے۔ دوسری جانب سے اسے جو خبر سننے کو ملی تھی اسے چودھری جہاں زیب کے دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ جس معاملے کے لیے وہ پریشان تھا اب وہ حل ہو گیا ہے۔ جیسے آپ کہیں، اب اس معاملے میں نہیں بولوں گا، جا سکتا ہوں؟ اب اجازت ہے؟ چودھری جہاں زیب نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے دادی کو دیکھا تو انہوں نے خاموش نظر سے اس کی جانب دیکھا اور اسباب میں سر ہلایا۔ تو وہ ان کے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ماں کا چہرہ دکھائی دیا جو بہت ہی دکھی لگ رہا تھا۔ ایک شکوہ کن نگاہ بیٹے کی جانب اٹھی اور اگلے ہی پل روح موڑ لیا۔ جہاں زیب کو دل کو کچھ ہوا، وہ ان کی جانب قدم بڑھانے لگا کہ اسی وقت جہاں زیب کے نمبر پر کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ کر جہاں زیب کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر سے ایک نظر ماں کو دیکھا اور ان سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتے وہ موبائل اٹھائے، کال ریسیو کر گیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ مقابلے کی مکمل بات سنتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ اس وقت یہ فیصلہ کرنا
اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا کہ اسے جو قدم اٹھانے کا کہا جا رہا تھا وہ اٹھائے یا نہ۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اس نے مقابلے کی بات پر حامی بڑھی۔ آپ فکر مت کریں، میں آ رہا ہوں۔ چودھری جہاں صاحب نے ایک بار پھر سے گاؤں کو چھوڑ کر شہر جانے کی حامی بڑھی تھی، جس کے پیچھے اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے پھر سے واپس شہر جانا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ چودھری جہاں صاحب جو 4 سال بعد گاؤں واپس آیا ہے، اب تک وہ کہاں تھا، کہاں رہا، اور اب وہ پھر سے جا رہا تھا بنا کسی کو بتائے۔ سرفراز، آنکھیں کھولو۔ سرفراز، تسلیم بیگم سرفراز کا سر گود میں لیے بیچوں سڑک میں بیٹھ گئی تھی اور قصبہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس کی ماں اور ماموں کے ساتھ۔ یہ لوگ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو گولی مار دو، چودھری فراست غصے سے لڑکارا تو تسلیم بیگم ہوش میں آئی۔ یا اللہ رحم، میرا بھائی بے قصور ہے، اسے کچھ مت کہو۔ تسلیم بیگم طرف اٹھی تھی۔ سرفراز بے ہوش وجود کو گھسیٹا لے کر جایا جا رہا تھا اور قصبہ اچانک سے ماں کے جانب بڑھی۔ امی، اس کے لہجے میں دکھ تھا، وہ میرا بھائی، اسے مار ڈالیں گے، وہ روتے بلکتے ہوئے بولتی، اور قصبہ نے ایک قہر کی نظر اس وقت کے فرعون پر ڈالی تھی۔ تمہارا بھائی قاتل ہے، میری بہن کو لے کر بھاگا ہے اور اب اسے مارا بھی ڈالا۔ بدلہ تو بنتا ہے نا۔ چودھری فراست نے تسلیم بیگم کو سر سے پاؤں تک حباست کی نظر سے دیکھا۔ میں آپ سے رحم مانگتی ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ تسلیم بیگم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، اور قصبہ کو اپنی ماں کا یوں ان کے سامنے گر کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ چودھری فراست نے اپنے بھائی کے جنم دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں میں کچھ بات کی۔ ٹھیک ہے، اگر بھائی کو بچانا ہے تو خود کو خون بہا میں پیش کر دو، تمہارا بھائی بچ جائے گا۔ چودھری فراست نے ایسا کھیل کھیلنا شروع کیا تھا کہ وہاں پر موجود گاؤں کے سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ قصبہ نے ایک نظر وہاں پر موجود سب لوگوں کو دیکھا۔ کس طرح کا زمانہ آ گیا تھا، نہ کسی کی عزت کا خیال، نہ عورت ذات کا احساس۔ تسلیم بیگم اپنے آنسو اور ہچکیوں کا گلا گھونٹتے اپنے بے ہوش بھائی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے قبضے میں تھا۔ اور چودھری فراست، تم اس گاؤں کا سردار نہیں ہو، اس گاؤں کا سردار چودھری جہاں زیب ہے، اور جب تک وہ نہیں آ جاتا اس معاملے کو تم اپنے ہاتھ میں مت لو۔ گاؤں کے معزز بزرگ نے چودھری فراست کو آڑے ہاتھوں لیا تو چودھری فراست کا دماغ گھما۔ کون سا سردار؟ کہاں کا سردار؟ جو پہلے تو 4 سال غائب رہا اور پھر 4 سال بعد واپس لوٹا تو بہن کو بچانے کے لیے، جو سب کی عزتوں کو پاؤں تلے روند گئے اور پھر سے غائب ہو گیا۔ کوئی جانتا ہے کہاں ہے چودھری جہاں زیب؟ کس کو پتا ہے؟ وہ چلا رہا تھا اور سب گاؤں والے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ سرداری ایسے نہیں نبھتی بزرگوں کہ ایک پاؤں یہاں اور دوسرا نہ جانے کہاں۔ گاؤں ایسے نہیں سنبھالے جاتے، اور اب میں چودھری جہاں زیب کو سردار نہیں مانتا۔ اس کی بہن کا معاملہ تھا، اس نے فیصلہ کیا۔ آج میری بہن کا معاملہ ہے اور فیصلہ میں کروں گا۔ مجھے خون بہا چاہیے، اور خون بہا میں یہ عورت چاہیے۔ تسلیم بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ذرا نہ جھکا تھا کہ تسلیم بیگم کی روح تک کام کی۔ اچانک سے انہیں احساس جاگا، تھی تو وہ بھی ایک عورت ہی نا۔ وہ سامنے والے نظروں کا ارتکاز سمجھ گئے تھے۔ فوراً سے اپنا نقاب درست کیا۔ اس پال انہیں اپنا شوق شدت سے جاتا آیا تھا۔ عورت بنا مرد کے کچھ نہیں ہے، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ اس بات کا فیصلہ چودھری جہاں زیب بھی کریں گے، خود کو اس معاملے میں باغی مت کرو۔ چودھری جہاں زیب، چودھری مرتسم کی اچانک آمد اور بیچ میں بولنے پر چودھری فراست کو ذرا نہ بھائی۔ خون بہا آج ہی ہوگا، ابھی ہوگا، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، ورنہ اس شخص کو ابھی میرے آدمی گولیوں سے بھون دیں گے۔ چودھری فراست نے اونچی آواز میں لڑکارا۔ کوئی بھی اس وقت اس کے راستے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت چودھری جہاں زیب کی غیر موجودگی کا مکمل فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سب جانتے تھے اس شخص کو روکنے کی طاقت صرف ایک ہی انسان کر سکتا ہے، اور وہ تھا چودھری جہاں زیب، جو یہاں تھا تو نہیں لیکن یہاں کی پل پل کی خبر رہتا تھا، اور یہی بات چودھری فراست کو جلد از جلد کوئی بھی سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ مار ڈالو اس شخص کو، چودھری فراست نے حکم سنایا تو تسلیم بیگم تڑپی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایک آواز گونجے، میں خون بہا کے لیے تیار ہوں۔ سب کی سوالیہ نظریں اس نقاب پوش لڑکی کی جانب اٹھی۔ پل کے ہزارویں حصے میں قصبہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اسے ماں چاہیے تھی اور اس ماں کو اس کا بھائی۔ تسلیم بیگم نے مڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایک ڈر تھا ان کی نظروں میں قصبہ کے لیے، لیکن قصبہ نہ ڈر بنے وہاں پر کھڑی سب کی نظروں کو خود پر محسوس کر تھے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ قصبہ کی بات پر چودھری فراست بھی کنگ رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو بھی تھی، لیکن اس کی خوبصورت آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ماں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چودھری فراست دل ربائی ہنسی ہنستا تھا۔ قصبہ ایک ایک قدم مضبوطی سے اٹھاتی چودھری فراست کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ فیصلہ تم ہوش و حواس میں رہ کر کر رہی ہو نا لڑکی؟ چودھری فراست نے اسے سر سے پاؤں تک آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ قصبہ، تسلیم بیگم طرف کر آگے بڑھے۔ قصبہ نے وہیں پر انہیں ہاتھ اٹھا کر روکا اور آنکھوں کے اشارے سے آگے بڑھنے سے منع کیا، اور پھر قہر کی نظر چودھری فراست پر ڈالے۔ میں تیار ہوں ونی کے نکاح کے لیے، لیکن میری ماں اور میرے ماموں کو بحفاظت اس گاؤں سے جانے دیا جائے۔ قصبہ کے کہے گئے الفاظ نہ صرف وہاں پر موجود سب لوگوں نے سنے تھے
بلکہ آنے والے شخص کے دل کے پار ہوئے تھے. وہ تو اس کے لیے آیا تھا, اسے اپنی پناہوں میں لینے کے لیے, اس کی ڈال بننے کے لیے, لیکن یہاں تو وہ خود اپنے لیے بنی ہونے کا فیصلہ کر گئی تھی. کرب سے اس شخص نے اپنی آنکھیں میچی تھی اور انہی قدموں سے پلٹا تھا. ایک طوفان تھا جو آنے والا تھا اور اس نے سب کو بہا کر لے کر جانا تھا. رک جاؤ, ہمارے چودھری جہاں سے آ گئے ہیں, ڈیرے پر پہنچو سارے, اب سارے معاملے کا فیصلہ ڈیرے پر ہوگا, وہیں پر پنچایت لگے گی, چلو سب اس طرف. چودھری جہاں کے سب سے قریبی بندے نے وہاں پر آتے ہوئے سب کو اطلاع دی تو چودھری فراست نے غصے سے جبڑے بھیجے. اب اچانک چودھری جہاں کے آنے سے سارا معاملہ الٹنے والا تھا, لیکن چودھری فراست خون بہا معاف کرنے والوں میں نہ تھا. اسے سب کا روح ڈیرے کی جنم تھا, جہاں پر ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا.